अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। अम्मा बाद। तमाम हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इस कायनात को बनाया तो हम सब से जो वादा लिया था, सूरह आराफ में इसका जिक्र आया है, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला व शहीदना, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सारी रूहों ने अल्लाह ताला को ये जवाब दिया कि बेशक आप ही हैं और हम इस पर गवाह रहेंगे। अब इस दुनिया में हम लोगों को इम्तिहान के लिए उसी वादे को पूरा हम करते हैं या नहीं, ये आजमाने के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें भेजा। तो ये हमारी जो आजमाइश की ज़िंदगी है, इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें हमारी याद दहानी पर, जो अरवाह की शक्ल में हमने अल्लाह ताला से वादा किया था, उसी याद दहानी पर ना छोड़ते हुए अल्लाह ने अपनी रहीमी और करीमी का बेहद मुजाहरा किया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद जैसी किताब हम लोगों के लिए भेजी। अब एक वादा जो हमने अरवाह की शक्ल में अल्लाह ताला से किया था कि क़ालू बला, जब अल्लाह ताला ने पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, हम सब ने कहा था कि क़ालू बला। आज पूरी दुनिया के इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब को मानने वाले हों, किसी भी मत के अनुयायी हों, सारे लोगों ने अल्लाह ताला के सामने यही वादा किया था। लेकिन आप देखिए कि इस दुनिया में आने के बाद कितने अलग अलग तरह के लोग निकल आए, अलग अलग लोगों ने अपने माबूद बना लिए और उस वादे को कोई वफा भी कर रहा है और कोई उससे दगा भी कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम लोगों को ये नेमत देकर, ये दौलत देकर इस दुनिया में भेजा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला तो उस वक्त भी ये जानता था कि इसमें से कितने लोग सच्चे निकलेंगे और कितने लोग इसके साथ दगा करेंगे। अगर उसी वक्त जन्नत और दोज़ख का फैसला कर दिया जाता तो जो जन्नत में जाने वाले होते वो बड़े खुश होते कि अरे वाह, क़ालू बला कहा और जन्नत मिल गई। लेकिन जो दोज़ख में जाने वाले लोग होते वो ये कहते कि या अल्लाह, जो इन्होंने कहा वो हमने कहा। ऐसा हो सकता था कि जो इन्होंने कहा वो हमने कहा, इनको जन्नत और हमें दोज़ख क्यों दी जा रही है? इसीलिए अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने इल्म की बिना पर ही दोज़ख और जन्नत का फैसला नहीं किया, बल्कि हमें इस इम्तिहान गाह में उतारा ताकि हम अपनी पूरी ज़िंदगी में जो भी कुछ अमल करते रहें उन सब का रिकॉर्ड तैयार हो। और अब जो आखिरी अदालत सजेगी, यानी क़यामत में मैदान हश्र में, उस दिन हम सब लोग, सारी अरवाहें अपने अपने जिस्म के साथ फिर से मौजूद होंगी और अब वहाँ मामला सिर्फ कौल पर नहीं होगा, बल्कि सबके साथ उनके आमाल नामे होंगे, उनके सबूत होंगे। हम देखते हैं कि दुनिया में भी अदालत में जो कार्रवाई चलती है, सबूत के बगैर ना किसी को सज़ा दी जा सकती है और ना किसी को जज़ा। तो जो मालिकुल मुल्क है, जो शहंशाहों का शहंशाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो कैसे बगैर सबूत के किसी को जज़ा या सज़ा दे सकता है? तो अब जो मामला होने वाला है क़यामत के रोज़, वो ये होगा कि हर इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी के कारनामे के साथ अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा और ये वाक़या होगा क़यामत आने पर। और क़यामत का जब सूर फूका जाएगा तो इसका मतलब ये होता है कि अब जो इम्तिहान गाह अल्लाह ताला ने हम सब के लिए बनाई थी, हम सब की आजमाइश के लिए बनाई थी, वो काम पूरा हुआ। और जब जिस दिन ये काम पूरा हो जाएगा, यानी सारी अरवाहें इस दुनिया में आकर अपना इम्तिहान दे चुकी होंगी, अब इस इम्तिहान गाह को बाकी रखने की कोई वजह नहीं होगी और अल्लाह के हुक्म से इसराफील अलैहिस्सलाम उसमें सूर फूंक देंगे। और जैसे ही सूर फूंका जाएगा तो देखिए कि इस पूरी कायनात में, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। इसके फिजिकल लॉज टूटेंगे, ज़मीन और आसमान बदल के कुछ कर दिए जाएंगे। जब सबसे पहले सूर फूका जाएगा, सूर की आवाज़ सुनते ही ज़मीन कांपने लगेगी और एक बार नहीं, बारहा कांपती रहेगी और ऐसे कांपेगी, कुरान में आया है कि जैसे एक बार की हिला दी गई हो। आज रुए ज़मीन के किसी हिस्से पर अगर छोटा सा भूकंप आ जाता है, 7 और 8 रिएक्टर का अगर कहीं पर भूकंप आ जाता है तो उसमें कितनी ज़्यादा नुकसानात होते हैं, कितना ज़्यादा वहाँ पर जानी और माली नुकसान होता है। लेकिन मालूम हुआ कि दूसरे हिस्से पर कुछ असर ही नहीं हुआ। अब जैसे जापान में जो भूकंप आया, हम हिंदुस्तानियों को पता ही नहीं चला, यहाँ कोई झटके महसूस नहीं हुए। तो ये देखिए आप, एक छोटे से भूकंप से जब रुए ज़मीन के किसी एक हिस्से पर इतनी बड़ी बर्बादी आ सकती है, तो वो भूकंप, वो अर्थक्वेक, वो ज़लज़ला जो पूरे रुए ज़मीन पर एक साथ आएगा, तो आप उस तबाही के बारे में तसव्वुर कीजिए कि वो कितनी खौफनाक होगी। वो तबाही इतनी बड़ी होगी कि ज़मीन की सारी चूलें ढीली हो जाएंगी। मान लीजिए, तसव्वुर कीजिए कि ज़मीन में जो ग्रेविटेशन फोर्स अल्लाह ताला ने पैदा किया है, जो ज़मीन
کہ ہر چیز کو اپنے سے باندھے رکھتا ہے، وہ گریویٹیشنل فورس اسی زلزلے سے ختم ہو جائے گا. جو چیزیں اس کے اندر گڑی ہوئی ہیں وہ سب نکل کر آسمان کی طرف اڑیں گی. یہ پہاڑ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت جمے ہوئے ہیں، جتنے ہمیں اوپر دکھائی دے رہے ہیں اس سے زیادہ گہری جڑیں اس کے اندر ہیں، زمین کے اندر دھسی ہوئی ہیں. لیکن یہ پہاڑ بھی اس روز ڈھیلے پڑ جائیں گے اور سب سے پہلے اپنی جگہ سے سرکیں گے، ہلیں گے، ڈلیں گے. یہ ہمالیاز، یہ راکیز، یہ اینڈیز، یہ آلپس اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑے مضبوط ہیں، انہیں کوئی ٹال نہیں سکتا، یہ اس روز قیامت کا سور کی آواز سنتے ہی ساتھ ہلنے لگیں گے، ڈلنے لگیں گے اور اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، اپنی جڑیں ڈھیلی کر دیں گے. اور جب یہ جڑیں ڈھیلی کریں گے اور گریویٹیشنل فورس بھی ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ یہ سب کچھ زمین سے باہر کی طرف نکلنے لگیں گی. یہ چیزیں قیامت کے نقشے کو جب اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے 30ویں بارے میں، جس میں یہ بتایا کہ پہاڑ جو ہے وہ دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون کی مانند اڑیں گے، روئی کے گالے کی طرح یہ ہلکے محسوس ہوں گے اور یہ آسمان میں اڑیں گے اور ٹکرائیں گے، اور ٹکرانے سے پھر بہت بڑے بڑے ایکسپلوژن ہوں گے، وسفوٹ ہوں گے، جس سے یہ آسمان سرخ چمڑے کی طرح لال نظر آئے گا، دہکتا ہوا آسمان نظر آئے گا، اور پورے کے پورے جو پہاڑ ہیں وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. اتنا خوفناک منظر تصور کیجئے کہ جن لوگوں پر قیامت برپا ہوگی وہ اس منظر کو دیکھ کر ان کا کیا حال ہوگا. وہ اس منظر کو دیکھ کر ہی مر جائیں گے. صرف اس منظر کو دیکھ کر ہی ان لوگوں کی موت آ جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا ہے. زمین میں ہر گڑی ہوئی چیز جو ہے وہ نکل کر باہر کی طرف بھاگے گی. یہ پیڑ، یہ سونا، یہ چاندی، جو اس کے اندر ہے چھپا ہوا وہ نکل کر بھاگے گا. قرآن میں آیا ہے زمین اور آسمان بدل کے کچھ کر دیے جائیں گے. یہ اتنا خوفناک منظر ہوگا. جو غور و فکر رکھنے والے لوگ ہیں، جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، جو فزکس اور ایسٹرونومی میں جاننے والے لوگ ہیں، وہ ان سب چیزوں پر غور کریں کہ بتائیے اتنے بڑے بڑے جب واقعات ہوں گے تو کیسا محسوس ہو رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس روز اتنا جلال میں ہوگا کہ جتنا وہ کبھی نہیں ہوا ہوگا. یہ تو بات ہوئی صرف پہاڑوں کی. قرآن میں آیا ہے کہ اس دن سورج اور چاند ملا کر ایک کر دیے جائیں گے اور سورج لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ جس سورج کو ہماری خدمت کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا گیا تھا، اس کا کام اب پورا ہوا. اس کا نور سلب کر لیا جائے گا، اس کی روشنی اور پاور اور انرجی جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی. پھر آیا کہ تارے مند پڑ جائیں گے اور بے نور ہو جائیں گے، یعنی جو چمکتی ہوئی ہمیں پوری کائنات نظر آ رہی ہے وہ ان سب کا نور اللہ تعالیٰ سلب کر لے گا. یہ پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی اس پہلے سور کے پھونکنے سے. پھر ایک جگہ آیا قرآن میں کہ آسمان کا بیلنس جو ہے وہ بگڑ جائے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں تعداد میں ستارے اور سیارے جو ہیں اس کائنات میں گھوم رہے ہیں، جس کو ہم یونیورس کہتے ہیں. یہ کلسٹرز اور سپر کلسٹرز میں جتنے بھی سٹارز ہیں، جتنے بھی پلینٹس ہیں، وہ سب پہلے تو بے نور ہوں گے، اور پھر ان کے بیچ جو آج بیلنس قائم ہے کہ کوئی ستارہ یا سیارہ دوسرے کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکتا اور نہ دوسرے کے راستے پر جا سکتا ہے، نہ ٹکرا سکتا ہے. جس کے لیے جو راستہ اور جو اسپیڈ مقرر کر دی اللہ رب العالمین نے روز اول سے، آج بھی وہ اسی کا پورے طریقے سے متی و فرما بردار ہے اور اسی راستے پر اسی اسپیڈ سے بھاگے چلا جا رہا ہے. لیکن جس وقت یہ سور پھونکا جائے گا تو یہ بندھن کٹ کر دیا جائے گا. یہ سٹارز اور پلینٹس کے بیچ میں جو فورسز لگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج کائنات وجود میں ہے، باقی ہے اور چل رہی ہے، یہ بندھن جب کٹ ہو جائے گا تو یہ بڑی بڑی گیندیں، سٹارز اور پلینٹس، یہ سب چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے. بہت بڑے بڑے ایکسپلوژن ہوں گے، وسفوٹ ہوں گے، اور یہ آسمان جو ہے ایسا لگے گا کہ جیسے سرخ چمڑا، یعنی جلتا ہوا چمڑا ہو، دہکتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ سورج اور چاند جو آج ہمیں ایسے نظر آ رہے ہیں کہ یہ تو ایک جو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ مقرر کر دیا ہے، روز صبح اٹھتے ہیں اور شام میں سونے تک وہی چیزیں ہم روز دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے اس میں غور و فکر نہیں کرتے. لیکن ذرا تھوڑا سا دھیان دیجئے کہ یہ واقعہ جب ہوگا تو کیا بنائے گی. اللہ تعالیٰ اپنی اس کائنات کو جب ختم کر رہا ہوگا، توڑ رہا ہوگا، ڈسٹروائے کر رہا ہوگا تو کیا کیا کچھ ہونے والا ہے. اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ اس سے بھی پہلے سارے جنگلی جانور ایک جگہ اکٹھا کر دیے جائیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے اپنے اپنے ایک گروپ ہوتے ہیں، جیسے کہ بکریاں، جیسے کہ شیر، جیسے کہ خرگوش، سب اپنے اپنے گروپ میں رہتے ہیں. کبھی آپ نے شیر اور خرگوش کو ایک ساتھ نہیں پایا ہوگا، یا کسی ایک جانور کو نقصان پہنچانے والا جانور اس کے بغل میں نہیں کھڑا ہوگا.
لیکن جب یہ دہشت اور وحشت پھیلے گی، جب قیامت کا سور ان جانوروں کے کانوں میں بھی پڑے گا تو وہ گھبرا کر ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ شیر اس وقت کسی کا شکار نہیں کر رہا ہوگا، بھلے ہی اس کے بغل میں خرگوش اور بکری ہی کیوں نہ کھڑے ہو۔ تو یہ بھی ایک نمونہ ہے اس وقت کی جانوروں کے اوپر جو دہشت اور وحشت ہوگی کہ وہ سب بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، لیکن کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اتنے خوف زدہ ہوں گے، وہ خود اتنے حیرت میں ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر آیا، ابھی چاند کے بس میں نہیں ہے کہ وہ سورج کے راستے پر چلا جائے، اور نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، لیکن جس دن قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس دن سورج اور چاند ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ یہ اسی لیے ہوگا کیونکہ جب ان کے بیچ کا بیلنس ختم ہو جائے گا، ان کی فورسز ختم ہو جائیں گے، تو یہ سب چیزیں اپنا راستہ بھول جائیں گی، بھٹکیں گی اور ایک دوسرے کے راستے میں گھس کر ٹکرائیں گی اور بڑے بڑے وسفوٹ ہوں گے۔ تو یہ سورج اور چاند ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اور یہ سب کچھ ہونے والا ہے جب قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا۔ یعنی یہ کائنات جو امتحان گاہ کی شکل میں بنائی گئی تھی وہ ختم ہوئی، اور اب اس کے بعد رزلٹ کا دن آنا ہے، یعنی کہ ہم نے جو کچھ عمل کیے ہیں اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آنا ہوگا۔ اس کے لیے پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ اس پہلے اور دوسرے سور کے بیچ میں کچھ وقفہ ہوگا، اللہ جانتا ہے کہ وہ کتنا وقت ہوگا اس کے بیچ میں، لیکن پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام انسان جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت میں ابھی ختم ہوئے ہیں پہلے سور کو سن کر، وہ سارے لوگ ایک ساتھ زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، اور وہ میدان حشر سجایا جائے گا جہاں پر ایک اجتماع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ارواح کی شکل میں، اور دوسرا بڑا اجتماع اب یہ ہوگا کہ ساری ارواحیں ہوں گی لیکن جسم کے ساتھ، ہر انسان اپنے اپنے جسم کے ساتھ، اسی جسم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں عطا کیا تھا، اس جسم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ ہر انسان اپنی پیشی کا انتظار کر رہا ہوگا، اور وہاں پر فردن لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ ماں اور باپ ایک ساتھ جا رہے ہوں، یا بھائی بہن یا میاں بیوی ایک ساتھ جا رہے ہوں، نہیں، بلکہ فردن سب کے معاملات کا الگ الگ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ کیسا انسان تھا۔ اب یہاں جو دوسرا سور پھونکا گیا اور لوگ میدان حشر میں جمع ہو گئے، تو قرآن میں سورہ واقعہ میں آیا ہے کہ انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلا گروہ وہ ہوگا جو مقربین کا ہے، جس میں رسول اور نبی اور پیغمبر اور بہت ہی بہترین امت کے بہترین لوگ جو ان کی صحیح معنی میں پیروی کرنے والے لوگ تھے، انشاءاللہ وہ سب اس مقربین کی جماعت میں شامل ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ کے جسٹ آگے بیٹھنے کے لیے جگہ ملے گی، جو آگے ہی رہیں گے۔ اس کے بعد دوسرا گروپ جو ہوگا وہ سیدھے ہاتھ کے عرش معلیٰ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہوگا، جس میں جنتی لوگ ٹھہرائے جائیں گے، جنتی لوگ کھڑے ہوں گے۔ اور تیسرا گروپ جو ہوگا، یعنی الٹی طرف، الٹے ہاتھ کی طرف، وہ ہوگا جہنمیوں کا گروہ۔ تو یہ 3 گروپ ہوں گے۔ تو فرمایا کہ پہلے گروپ والے تو انشاءاللہ تعالیٰ بے حساب کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور یہ بڑے ہی نیک اور اللہ تعالیٰ کے وفادار ثابت ہوئے لوگ ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ بیش قیمتی جنتوں کا ان کو وارث بنا دے گا۔ اور دوسرے گروپ والے جو سیدھے ہاتھ کی طرف ٹھہرا جائیں گے، یہ بھی بڑے نیک اور اچھے لوگ ہوں گے، لیکن پہلے درجے سے تھوڑے کم ہوں گے، لیکن پھر بھی جنتی ہوں گے اور ان کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اور جو تیسرا گروپ ہوگا جو عرش معلیٰ کے بائیں طرف ٹھہرایا جائے گا، وہ بڑے ہی بدبخت لوگ ہوں گے۔ دنیا میں انہوں نے اس وعدے کو وفا نہ کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دغا بازی کی، رسولوں کو ناحق قتل کیا، اچھے نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے، توحید، رسالت اور آخرت کا انکار کرنے والے یہ لوگ، یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہوں گے۔ اور یہ جو واقعہ ہوگا، یہ سب سے پہلے اس میں جو اسٹیپ ہوگا وہ ہے اعمال نامہ بٹنے کا۔ جب میدان حشر میں لوگ کھڑے ہو جائیں گے، سب کو ان کے رزلٹ دیے جائیں گے، اپنے اپنے رزلٹ لو اور دیکھو کہ کیا تم نے کیا ہے، اپنے پچھلی زندگی میں تم کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو نیک اور اچھے پاس ہو جانے والے، کامیاب ہو جانے والے لوگ ہیں، ان کو آگے کی طرف سے اور سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ تھمایا جائے گا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ کامیاب ہوئے۔ اور جن کو پیچھے سے یا الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ تھمایا جائے گا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ ناکام اور نامراد ہونے والے لوگوں میں شامل ہوئے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو مرحلہ آئے گا وہ ہے میزان قائم کی جائے گی۔ جو میزان ہوگی
وہ بیلنس یعنی ترازو قائم کی جائے گی، اور سارے اعمال جو ہیں وہ نیکیاں اور بدیاں چھانٹ کر الگ الگ کر دی جائیں گی۔ ہم جو دنیا میں نیکیاں یا برائیاں کرتے ہیں، آج اس کو کوئی وزن نہیں دے سکتا۔ کوئی کتنی بھی بڑی نیکی کر لے تو ہم اس کو بھی وزن نہیں دے سکتے کہ اس کی نیکی کتنی بھاری ہے، 1 کلو کی ہے، 2 کلو کی ہے، یا 5 کلو کی ہے، یا 10 گرام کی ہے۔ اسی طرح کوئی کتنا بھی برا کام کر لے تو یہ تو کہیں گے کہ فلاں شخص بہت خراب ہے، ظالم ہے، مکار ہے، برا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی برائی کتنی وزنی ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں فزیکل لاز دوسرے ہوں گے اس زمانے کے اعتبار سے، تو اللہ کے یہاں جو نیکیاں ہوں گی اور بدیاں ہوں گی ان دونوں کو وزن دیا جائے گا۔ میزان کے سیدھے پلڑے پر نیکیاں اور الٹے پلڑے پر بدیاں رکھی جائیں گی، اور جس انسان کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسان کامیاب ہے، اور خدا نہ خواستہ جس انسان کی بدیوں کا پلڑا جھک گیا اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اچھا بھی تھا لیکن برا زیادہ تھا، کچھ اچھائیاں بھی کی تھیں لیکن برائیاں زیادہ کی تھیں، وہ دوزخ میں جانے والا ہوگا۔ اور پھر جو سب سے آخری مرحلہ آئے گا میدان حشر میں، وہ ہے پل صراط۔ پل صراط پر چلنا ایسا ہے جیسے کہ باریک بال پر چلنا ہے، یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ تیز دھار تلوار کے اوپر چلنا جتنا مشکل ہے اتنا مشکل ہوگا نافرمانوں کے لیے۔ اور فرمایا جو اچھے اور نیک لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو نور بخشے گا، اور یہ اندھیری گھاٹی ہوگی جس پر کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اچھے نیک لوگوں کو نور بخشے گا۔ حدیث میں آیا کہ کسی کا نور جو ہے وہ 500 میل تک دوڑ رہا ہوگا، کسی کا اس سے کم ہوگا، کسی کا اس سے کم ہوگا، کسی کا اپنے قد کے برابر ہوگا، اور کسی کا اس کے اپنے پیروں کے پاس ہی ہوگا۔ اور وہ ڈرتے جا رہے ہوں گے کہ یہ نور کہیں ان سے چھین نہ لیا جائے، وہ پورا راستہ پار کر جائیں، اور جس وقت وہ پورا راستہ پار کر کے چلے جائیں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو یہ جو نور بخشے گا اللہ تعالیٰ، اور جن لوگوں کو نور نہیں ملے گا وہ یہ کہیں گے ارے تم رک جاؤ، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تھوڑا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہارے نور سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں۔ فرشتے ان سے کہیں گے کہ یہ نور یہ یہاں سے ان کو نہیں ملا، بلکہ یہ تو اس دنیا سے کما کر لے کر آئے ہیں۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ جس انسان کا ایمان اور عمل صالح جتنا طاقتور ہوگا، جتنا قوی ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کو نور بخشا جائے گا، یعنی کہ ایمان اور عمل صالح اس دن نور میں کنورٹ ہو جائیں گے، اور جس کا جتنا ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ نور دیا جائے گا۔ اور یہ بالکل آخری مرحلہ ہوگا میدان حشر کا۔ اس کے بعد سیدھا معاملہ ہوگا دوزخ یا جنت۔ تو جو لوگ اس پل صراط کو پار کر کے پہنچ جائیں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جو لوگ وہاں نہیں پہنچ پائیں گے وہ نیچے گھاٹی میں یعنی دوزخ میں گر جائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔